फ्लड हुआ है उसकी एक वजह ये है कि एक तो कंटिन्यूअस बारिश रही है, दूसरा जब इंडिया ने उनकी कैपेसिटी, उनके डैम्स की कैपेसिटी ओवरफ्लो कर गई तो उन्होंने अपने स्पिलवेज खोल दी। भले इंडिया अपने स्पिलवेज खोल दे, हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि हम उस पानी को रिसीव करें, उस पानी को स्टोर करें और उस पानी को अपने लिए इस्तेमाल करें। इसके लिए एक कंप्लीट एक जो साइंटिफिक सोल्यूशन चाहिए, एक कंप्लीट इंजीनियरिंग सोल्यूशन चाहिए जिसके ऊपर मैं अब बैठ के काम करूंगी। अगले साल मेरी कोशिश होगी कि हमारे पास एक पूरा होलिस्टिक सोल्यूशन हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। पंजाब के दरिया आज भी ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं। भारत की जानिब से सैलाबी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का सिलसिला जारी है। चनाब, सतलज, रावी शदीद सैलाब की लपेट में हैं। अब तक तकरीबन 1400 देहात डूब चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, 23 से ज़्यादा पंजाब के अंदर जानें जा चुकी हैं और खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। दरिया चनाब के किनारे 333, सतलज के किनारे 335 देहात मुतासर हुए हैं। दरिया रावी के इलाकों से इनखला जारी है और लाहौर की मशहूर सोसाइटीज़ भी ख़तरे की जद में हैं। फ्लड कास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया सिंध पर हेड गुड्डू पर के दरमियाना दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद 3,95,000 क्यूसिक है। दरियाए चनाब पर हेड मराला पर 1,63,000 क्यूसिक पानी आया। अपर कादराबाद पर यह सतह 5,34,000 क्यूसिक तक रिकॉर्ड हुई है। हेड खानकी पर पानी का बहाव 3,35,000 क्यूसिक है, जबकि दरियाए रावी पर शादरा पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मौजूद है। NDMA और पंजाब हुकूमत ने अगले दिनों के लिए अलर्ट जारी कर दिए हैं। 31 अगस्त को तरीमो बराज पर पानी का बहाव 7 से 8 लाख क्यूसिक तक पहुंचने का खदशा है, जो झंग और गिरदोनवा के लिए शदीद खतरा है। 3 सितंबर को पानी पंचबंद पहुंचेगा और उस वक्त बहाव 6 से 7 लाख क्यूसिक होगा। माहिरीन के मुताबिक रहीम यार खान तक पहुंचते पहुंचते 5 दरियाओं जिनमें चनाब, सतलज, ब्यास, जेहलम और रावी का पानी मिलकर 12 लाख क्यूसिक हो जाएगा और फिर कश्मीर से सिंध में दाखिल होते हुए मज़ीद 2 से 3 लाख क्यूसिक पानी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों को मुतासर करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पेशगी इंतज़ामात से नुकसान कम हुआ है और अगर डैम और छोटे ज़खायर बनाए जाएँ तो आइंदा नुकसानात रोके जा सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने दरिया रावी का दौरा किया, मगर भारत के किरदार पर खुलकर बात ना हो सकी। सिर्फ वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने वाज़िया तौर पर भारत का नाम लिया, बाकी सब ने अशारों किनारों पर इक्तफ़ा किया। और यही वो लम्हा है नाज़रीन जब असल सवाल सामने खड़ा होता है, लाखों बेघर अफराद के लिए क्या अमली इक़दामात किए गए हैं, हुकूमत के मंसूबे कितने मौसर हैं और भारत की मदाखलत पर हमारी पॉलिसी क्या है। ये मंजरनामा अभी भी इंतहाई तशवीशनाक है। अब ज़रूरत सिर्फ पेश गोई की नहीं बल्कि हर कदम पर अमली इक़दाम की है, क्योंकि हर लम्हा ज़िंदगी और लाखों इंसानों के मुस्तकबिल का फ़ैसला कर रहा है। इस तमाम सूरत पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल ने, कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके टाइम देने का। राना साहब फरमाइएगा, 1400 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब और 12 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। हुकूमत ने फौरी तहफ़्फ़ुज़ और रिलीफ के लिए कौन सा वाज़िया रोड मैप बनाया है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फौरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो ये जो 10 लाख से ज़ायद लोगों की जो रेस्क्यू हुआ है, उसके अंदर NDMA और PDMA जो है और प्राइम मिनिस्टर खुद और मरियम नवाज शरीफ खुद इन चीज़ों को मॉनिटर करती रही हैं। इसके अलावा कोशिश की गई है कि लोगों को क्राइसिस से पहले ही इवैक्यूएट कराया जाए। अब ऑब्वियसली ये इसके ऊपर एक पूरा लाइमल बनाया जा रहा है कि जिन लोगों की फसलें तबाह हुई हैं, जहां बिजली का महकमा उधर देख रहा है कि वो क्या रिलीफ दे सकता है, तो इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, मिनिस्ट्री लेवल के ऊपर हो रही है कि अब एक तो है ना, उनको इवैक्यूएट कराया गया, अब उनको दोबारा वापस जगहों पे सेटल करना और फिर उनके नुकसानात का जिस हद तक, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो नहीं है, लेकिन उनको फिर उनका इजाला करना और चीज़ों को दोबारा जो है नॉर्मल सी की तरफ लेके जाना, इस सब पे काम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आप ये देखें, 2000 से ज़ायद बोट्स जो है रेस्क्यू के अमल के अंदर शामिल थी पंजाब के अंदर, ये जो अभी पिछले चंद दिनों के अंदर, और कहीं भी ऐसे नहीं हुआ कि वार्निंग्स पहले ना दी गई हो या एवैक्यूएशन पहले ना की गई हो। फिर अब ऑब्वियसली रिलीफ मेजर्स भी जो है वो किक इन हो जाएंगे और लोगों को वापस जब वो अपनी जगहों पे जाएंगे, घरों पे जाएंगे,
تو ان کو جس حد تک فیسیلیٹیٹ کیا جا سکا وہ کیا جائے. ابھی آپ بات کر رہے ہیں اور پی ڈی ایم اے اور این ڈی ایم اے کی, کل ہمارے ساتھ پی ڈی ایم اے کے سربراہ بھی تھے, وہ بھی یہ بتا رہے تھے, لیکن اوور آل اگر ہم ایک فیڈ بیک لیں اوور آل چیزوں کا, ایکسیپٹ دین پولیٹیشینز, ایک ریئیکٹیو اپروچ ہم نے دیکھی ہے ان اداروں کی. اٹ شوڈ بی اے ریئیکٹیو اپروچ. جب ہمیں اس چیز کا آگاہی ہو رہی تھی کہ ہندوستان کی طرف سے اب ایک وار ٹیررزم ہمارے اوپر مسلط کیا جانا ہے, کیوں یہ ریئیکٹیو اپروچ ہی آتی ہے؟ وائی ناٹ وی ور آلریڈی پریپیئرڈ فار اٹ. ہمارے پاس پاسٹ میں 2022 کے جو سیلاب آیا تھا اس کا بھی ایک ٹریک ریکارڈ تھا, وہاں پر بھی اسی طرح ڈیلے ہوا, اور اس دفعہ بھی اپیرنٹلی ایک ریئیکٹیو اپروچ پہ اس وقت سارا کام ہو رہا ہے. نہیں منصور, میں ایگری نہیں کروں گا اس دفعہ ریئیکٹیو. دیکھیں ایک تو جب کرائسس ہٹ کر جاتا ہے تو آپ اس کی پروجیکشنز کرتے ہیں, فور کاسٹنگ کرتے ہیں, لوگوں کو پہلے ایویکویٹ کرتے ہیں, جو کہ ہم نے کیا. لیکن اصل ایشو کیا ہے؟ دیکھیں جو بنیادی ایشو ہے وہ آپ کا جو ریور بیڈ ہے, جو پانی کا رستہ ہے, اس کے اندر لوگوں کا رہنا, کاروبار کرنا, ان کے گھر ہونا, ان کے جو ہے انلیگل ہاؤسنگ ہونا, فیکٹریز ہونا, وہاں مال مویشی رکھنا, اصل تو یہ چیلنج ہے نا. تو اس چیلنج کو یہ کہنا کہ ان کو ہم کلیئر کرائیں گے یہ بڑا آسان ہے, لیکن وہ لاکھوں کروڑوں کے اندر آبادی جو ہے وہاں وہ بستی ہے, اور وہاں ان کو پش بیک کرنا یا آلٹرنیٹیوز پہ لے کے جانا, اٹ از ناٹ ایزی. تو پہلا سٹیپ تو یہ ہونا چاہیے, جو کہ آئی ایم شیور اب مریم نواز صاحبہ جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے اس چیز کا خود ذکر کیا کہ نئی انلیگل چیزوں کا وہاں آنا سب سے پہلے تو وہ بند ہوگا. پھر دوسرے سٹیپ میں یہ ہوگا کہ آپ اگر وہاں کوئی انلیگل کنسٹرکشنز ہیں تو ان کو آپ وہاں سے شفٹ آؤٹ کریں یا ڈیمولش کریں تاکہ یہ نہ ہو. تو دس از دا چیلنج, اور کوئی چیلنج نہیں ہے. یہ آپ کا جو ریور بیڈ ہے, ریور کے ارد گرد جو لو لائنگ ایریاز ہیں جہاں پانی اگر ہائی فلڈز آتے ہیں تو پانی ڈسچارج ہونا شروع ہو جاتا ہے, ایکیومولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہاں کسی بھی آبادی کا نہ ہونا یا ایسا انفراسٹرکچر کا ہونا جو ریزیلینٹ ہو, اس کو سہ سکے, یہ چیلنج ہے. اور یہ کوئی ون ڈے سولوشن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی بھی صوبہ ہو ان کو کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر کی طرف جانا ہوگا, اور اس کے علاوہ آپ کوئی گزارا نہیں. اب اگر کے پی کے کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, جسٹ فار دا انڈرسٹینڈنگ آف پیپل, جو آبشار آپ جب جاتے ہیں ناردرن ایریاز میں آپ کو آبشاریں نظر آتی ہیں جس کا پانی جو ہے وہ سڑک کے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے. تو اسی کے مقابلے میں باہر جب آپ دیکھتے ہیں تو آبشاروں کا پانی سڑک کے نیچے ٹنل گزر رہا ہوتا ہے, اس سے گزرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ کلائمیٹ ریزیلینٹ جو کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر ہے ہر جگہ, چاہے وہ ریور بیڈ کے پاس ہو, وہ ناردرن ایریاز میں ہو, آپ کو اس طرف جانا پڑے گا. ذمہ داری صوبوں کی ہے, کوارڈینیشن اس کو وفاق کرے گی, وفاق بالکل کوارڈینیشن کی, بالکل ٹھیک ہے. کوارڈینیشن کی ابھی آپ بات کریں تو ہیڈ گڈو پر 3,95,000 اور ہیڈ پنچنت پر 3,65,000 کیوسک بہا ہوا ہے اس وقت. وفاقی حکومت اس خطرے کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے جی؟ دیکھیں جو این ڈی ایم اے ہے وہ ایکٹیو ہے, نہ صرف آگے پروجیکٹ کرنے میں, جس طرح جو پروجیکشنز اب ہم سندھ کے بارے میں دیکھ رہے ہیں وہ ہم پہلے سے اس کی آگاہی جو ہے وہ پی ڈی ایم ایس کو دے رہے ہیں. تو ایک تو این ڈی ایم اے کا رول ہے انٹر کوارڈینیشن ود پروونسز اور ان کے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ادارے ہیں. دوسرا افواج پاکستان کو ڈپلوائے کر دیا گیا ہے ہر جگہ جہاں اس چیز کی ضرورت محسوس کی گئی. پھر اس کے علاوہ کسی قسم کی جو آپ کہہ لیں کہ اگر کوئی ہماری طرف سے ریلیف میجرز ہیں, کوئی اکوپمنٹ ہے جو این ڈی ایم اے دے سکتی ہے, پی ڈی ایم ایس کے پاس شارٹیج ہے, تو وہاں ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اوور آل ایک کوارڈینیشن کرا رہے ہیں سارے صوبوں کے ساتھ کہ کوئی نیشنل لیول کے اوپر ادارے کی اگر ضرورت ہو تو فوری طور پہ وہ ایکٹیویٹ ہو جائے. تو یہ ایک مکمل کوارڈینیشن کے ساتھ یہ معاملات آگے بڑھ. ایک تھوڑی سی اور کوارڈینیشن بھی بتا دیں, بھارت کی طرف سے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے شواہد ہم سب کے سامنے ہیں. کل بھی ہمارے ساتھ کنسرنز منسٹرز تھے جو اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کر رہے تھے, پرائم منسٹر اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, ریسپیکٹیو چیف منسٹرز کر رہے ہیں. وفاقی حکومت کے پاس عالمی برادری پر کوئی باضابطہ اطلاع دی ہے آپ نے, یا اب کوئی پالیسی بتائیں گی حکومت, یا ابھی تک کوئی غیر واضح ہی رہے گی کہ کیا حکومت کی اس کے اوپر حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں میں اس کے اوپر میرا جو پرسپیکٹو ہے کہ ابھی اس طرح کا ڈیٹا آنا ابھی ہے کہ کیا اگر انڈیا جو ہے وہ ساتھ ساتھ پانی ڈسچارج کرتا تو یہ جو ایک دم سے ریلا آیا ہے پانی کا, جو کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں, جو گلیشیئر میلٹس ہوئے ہیں,
اس کا جو امپیکٹ انڈیا کو آیا ہے کیا اس کو وہ کنٹین کر سکتا تھا یا یہ نہیں کنٹین کر سکتا تھا. تو جب تک اس کے اوپر ریلائبل ڈیٹا نہیں آتا میں تو گریز کروں گا اس چیز پہ کہ میں کوئی فنگر پوائنٹنگ کروں. دیکھیں اس میں ایک جو بگ میجورٹی جو اس کے اوپر جو ایلیمنٹ ہے وہ کلائمیٹک چینجز کا ہے. صرف پاکستان میں کوئی 15,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ 1,500 کے لگ بھگ جو ہے وہ گلیشیئرز ہیں اور ان کے اندر جو میلٹنگ ہے جو کلائمیٹک چینجز ہیں اس کا امپیکٹ ہے. اب یہ پانی کوئی بھی کنٹین نہیں کر سکتا. اگر ہم چاہتے کہ راوی کے اوپر جو سرج ہے یا جو چناب میں 9 لاکھ کیوسک کا سرج ہے کہ اس کو روکا جائے اور آگے نہ بھیجا جائے تو کوئی ایسی آپ کے پاس ٹیکنالوجی اویلیبل نہیں ہے تو پانی کنٹین نہیں کیا جاتا. تو کیا انڈیا نے یہ جان کے کیا, جانتے بوجھتے ہوئے کیا, یا اگر وہ پہلے ڈسچارج کرتا رہتا تو یہ کم اس کا امپیکٹ آتا. دس از یٹ اکارڈنگ ٹو می ٹو بی ڈٹرمنڈ. تو میں ایز اے جس طرح انڈیا کا میڈیا یا انڈیا کے پالیٹیشینز ارسپانسبلی فنگر پوائنٹنگ کرتے رہے اور اس سے نہ صرف ان کی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی میں کمی آئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کی شیورٹی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے اور بہت اچھی چیز ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں جانتے بوجھتے اگر وہ سب کچھ کر رہا ہے. لیکن ایک چیز جس کو ہم لوگ اور آپ لوگ سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ لاہور سمیت کئی شہروں میں دریا کو کاٹ کر بنائی گئی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں اور ان کے NOCs بھی جاری کیے گئے. متاثرین کا نقصانات کا ازالہ پتہ نہیں کیسے ہوگا اور وہ لوگ جن کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ رانا احسان صاحب شہباز شریف صاحب کی کابینہ کا حصہ ہیں اور بہت مضبوط وزیر بھی ہیں. حکومت کیا سوچ رہی ہے ان کو لے کر؟ دیکھیں یہ NOCs اس حکومت میں نہیں جاری ہوئے لیکن کنٹینیو اسی حکومت میں چل رہی ہیں. ایک اس کو کنٹینیو کرنے کا پنجاب حکومت اوکے دے رہی ہے. جی دیکھیں میں سمجھتا ہوں ایک مکمل ریویو کرنے کی ضرورت ہے. جو قاعدے قانون اب کلائمیٹ ریزیلینس کے لیے بنائے جائیں گے ریور بیڈز کے حوالے سے یا جو ہے جو کلائمیٹ تھریٹنڈ ایریاز ہیں اس کے حوالے سے وہ سب پہ ایکولی لاگو ہونے چاہیے. میرے خیال سے تو اس کے اندر اگر کوئی بھی کسی بھی اگر ہائی پروفائل آدمی کی کوئی پراپرٹی ہو یا اس کا بزنس ہو یا جو بھی ہو تو دیٹ شوڈ ناٹ میٹر. اور ہمیں جو ہے اس کے اوپر اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ ریپیٹ ہو جائے گا اور یہ چیزیں ایکسپوز ہوں گی. تو میں نہیں سمجھتا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف یا مریم نواز صاحبہ کسی بھی پریشر میں آئیں گی اور میرٹ کے اوپر جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھنی چاہیے. بالکل اللہ کرے پریشر بنا ہے کیونکہ اس وقت تک تو علیب خان صاحب کا کافی پریشر ہمیں نظر آ رہا ہے جو پرائم منسٹر پہ اور جو چیف منسٹر پہ ہے. خیر تھوڑا آگے چلتے ہیں. ہر سال سیلاب آ رہا ہے, ہر سال نقصانات ہو رہے ہیں. حکومت نے پچھلے 20 سال میں جو ہم دیکھتے ہیں فلڈ مینجمنٹ اور ڈیم کنسٹرکشن پر کتنے منصوبے بنائے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا تھا کہ جو انفارمیشن منسٹر ہے پنجاب کی وہ کہہ رہے ہیں کہ 80 ڈیم پنجاب کے اندر بننے لگے ہیں. آپ کیونکہ وفاقی حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کوئی اس کی کنفرمیشن ہے اس ساری چیز کی؟ جی دیکھیں میں اگر جو ہے انفارمیشن منسٹر نے اس چیز کا دعویٰ کیا ہے کہ کوئی چھوٹے لیول کے اور میڈیم لیول کے ڈیمز بن رہے ہیں تو آئی ایم شیور ان کی انفارمیشن درست ہوگی. کیونکہ اب جو صوبوں کے ADBs ہیں جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں وہ وفاق سے بھی زیادہ ہیں تو صوبے انڈیپینڈنٹلی ان پروجیکٹس کو کرتے ہیں اور ان کو پھر وفاق سے پرمیشن سیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور یہ بھی ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ وفاق کا جہاں نیشنل لیول کے اوپر دائمر بھاشا کو ہم کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں اگلے چند سالوں کے اندر, ہم داسو ڈیم کو کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں اور یہ بڑے پروجیکٹس ہیں, وہاں یہ مینڈیٹ ہے صوبوں کا کہ وہ ان کے پاس ڈیولپمنٹ فنڈز بھی موجود ہیں کہ وہ ایکویفائرز جو شہروں کے اندر بنائے جا سکتے ہیں ہر جگہ تھوڑی تھوڑی دیر, جو لیکس یا پونڈز بنائے جا سکتے ہیں جو رین واٹر کو ایکیومولیٹ کریں. یہ دس از دا جاب آف دا پروونسز اور اس سے بھی زیادہ یہ جو کام ہے یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا ہے کہ وہ اربن پلاننگ کریں. وہ جو ہے تو یہ ذمہ داری اس کو آبویسلی اب جو جس طرح کے حالات ہو گئے ہیں منسٹری آف کلائمیٹ چینج جو ہے اس کو کوآرڈینیٹ کرے گی. اور لیکن جو ایگزیکیوشن ہے
जो वो प्रोविंशियल प्रोविंशियल लेवल पे होगी. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. राना एहसान अफजल साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का. नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे. हारून शरीफ साहब, फॉर्मर चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारे साथ होंगे. और ये जो पूरी सूरत हाल है, जो सैलाब की पाकिस्तान के अंदर, ये एक अजाब है जो पाकिस्तान में इस वक्त आया हुआ है और हिंदुस्तान की तरफ से ये चीज़ हमारे पास ट्रेवल हुई है. सो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकॉनमी पर क्या होगा? नंबर वन, आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर होगी या मज़ीद मुश्किल होगी? और सबसे इंपॉर्टेंट, जो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, एक इंटरनेशनल रेटिंग फर्म्स ने हमें अपग्रेड किया है, क्या वो इस पर अपना व्यू चेंज करेंगे या चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी? एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी. नाज़रीन, तबाहकुन बारिशें और सैलाबी रेले इस वक्त पाकिस्तान की मईशत पर बिजली बंद कर गिर रहे हैं. लाखों अफराद बेघर, सैकड़ों जिंदगियां निगलने वाली ये आफत सिर्फ इंसानी अलमिया नहीं बल्कि हमारी मईशत के लिए भी एक कड़ा इम्तिहान है. वज़ारत ख़ज़ाना ने अपनी माहाना माशी अपडेट और आउटलुक रिपोर्ट में वाज़िया तौर पर ख़बरदार किया है कि ज़रई शोबे में सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है. 4.5% की शरह नमूद का हदफ अब शदीद ख़तरे में है. फसलों की तबाही और खुराक की किल्लत बराह रास्त महंगाई को हवा दे रही है. जुलाई के 4.1% महंगाई अगस्त में 5% तक पहुंचने का खदशा भी जाहिर किया है. सैलाब के नतीजे में न सिर्फ ग़िज़ाई अजनास महंगी होंगी बल्कि रिलीफ ऑपरेशंस और ज़रई नुकसानात ने हुकूमती माली दबाव को कई गुना बढ़ा दिया है. वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि अगरचे बरामदात, तरसीलात ज़र और सनतों में बेहतरी के आसार हैं, लेकिन इन सब पर सैलाब का स्याह साया छाया हुआ है जो मईशत को दोबारा गैर यकीनी की दलदल में धकेल रहा है. इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है हारून शरीफ साहब ने. इकोनॉमिस्ट हैं, फॉर्मर चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है. बहुत शुक्रिया हारून साहब आपके टाइम देने का. हारून साहब, फरमाइएगा, वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक सैलाब और बारिशें ज़रई शोबे में 4.5% हदफ को शदीद नुकसान पहुँचा सकती हैं. आपके नज़दीक इसका मईशत पर सबसे बड़ा असर किस शक्ल में सामने आ सकता है? जी, ये कोई भी जो इतने बड़े मैग्नीट्यूड का, जिसको हम इकोनॉमिक्स में एक्सटर्नल शॉक कहते हैं, वो जो है उसके असरात बहुत डीप रूटेड होते हैं. हमने पिछले 2022 के फ्लड्स में जब जॉइंट असेसमेंट हुई थी तो $32 बिलियन के लॉसेस असेस किए गए थे, जिसमें पाकिस्तान ने कहा था कि 16 हम बियर करेंगे, 16 बाकी लोग करें, लेकिन हम सही तरह पिच नहीं कर पाए तो बाहर से कोई पैसा नहीं आया. यहाँ पर जो सूरत हाल है, इसके 3 तो डायरेक्ट जो नुकसानात हैं, लाइवलीहुड्स का है, लोगों के रोजगार बह गए हैं, हाउसिंग का है, लोगों के घर बह गए हैं, ट्रांसपोर्ट का है, सड़कें बह गई हैं. इसके बाद जो आपका जो मेजर है वो ज़राअत का है, फसलें बह गई हैं और ज़मीन ख़राब हो गई है. अब इनकी असेसमेंट की जाएगी कि कितना लॉस है, कैसे इसको आपने डील करना है. लेकिन हमारी, आप तो ज़री शोबे की सिर्फ बात कर रहे हैं, जो ओवरऑल जीडीपी हमारी वाज होवरिंग बिटवीन 2.5 to 3%. मुझे तो इस वक्त खदशा है कि उसके ऊपर डेंट लगेगा, क्योंकि सब कुछ डिसरप्ट हो गया एंड मुल्क गिर लेवल पर हुआ है. तो हमारे प्लानर्स को सोचना पड़ेगा कि व्हाट नॉट टू डू. आई एम स्टिल वरी कि हम अगर ये अननेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कें और पुल और पॉपुलिस्ट प्रोजेक्ट्स, अगर उनका पैसा हम अब इस साइड पे डालें ताकि ओवरऑल मईशत जो कि रिवाइव नहीं हो पा रही वो दोबारा से किसी लाइन पे आ सके. बिल्कुल ठीक है. कहा जा रहा है कि जी महंगाई की 5% तक पहुंचने का खदशा जाहिर किया जा रहा है. आपके ख्याल में ये इजाफा जो है वह अवाम की कुव्वत ख़रीद और मईशत के इस्तेहकाम को किस हद तक मुतासर करेगा? क्योंकि ऑब्वियसली पहले ही एक बड़ी एक ऑकवर्ड सिचुएशन में द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर, तो इसके बाद जो महंगाई की है वो शरह बता रही है कि 5% तक पहुंच जाएगी. इसके बाद क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं जी? जी, कंजम्पशन पावर ख़ास तौर पे मिडल एंड लोअर मिडल इनकम की तो ऑलरेडी इरोड हुई है. अनएम्प्लॉयमेंट इज एट ऑल टाइम हाई बिकॉज इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पा रही है. तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो इन चीज़ों से आएंगे. जब आपके रोड नेटवर्क्स डिसरप्ट हो जाएंगे, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगी, लोगों की लाइवलीहुड्स ख़राब होंगी,
تو اس ساری چیزوں کے اندر ایک پوری چین ڈسٹرب ہوتی ہے. منڈیاں، زراعت، تو اس کی جو کاسٹ ہے خاص طور پہ اسینشیل گڈز پر جن کو ہم کنزیوم کرتے ہیں، آئی ڈونٹ رول آؤٹ کہ انفلیشن 5% سے اوپر بھی چلی جائے، بٹ میں نے نمبرز ابھی ماڈلنگ نہیں دیکھی، لیکن اتنا بڑا میگنیچیوڈ ہے یہ تو اسیسمنٹ بتائے گی. اب جب انفلیشن بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی شرح سود پہ پریشر آئے گا، اس کا مطلب ہے کہ اکنامک جو آپ ریوائول کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اندر پریشر آئے گا. پھر جب انفلیشن بڑھے گی تو پھر لوگوں کی کنزمپشن مزید ایروڈ ہوگی، سوشل انریسٹ بڑھتا ہے. تو دیز آر دا ویری سیریس ایشوز جو میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پالیٹیشین بلیم گیم میں پڑے ہوئے ہیں، دیز آر دا ایشوز دے شوڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ اینڈ دا سولوشن، رادر دین کہ تم نے یہ غلط کیا اور تمہارے وقت میں یہ ہوا اور آپ کی کنسٹیچوئنسی میں یہ ہو گیا اینڈ فوٹو آپس. I think this is the time that nation needs to work very seriously کہ ہم پرون ہیں یہ کلیمٹیز کا، ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے. انفارچونیٹلی جو آپ کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے، اور انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ بالکل ایسا ہی ہوتا نظر بھی آتا ہے کیونکہ ہر چیز کے اوپر سیاست ہو رہی تھی. آگے تھوڑا سا اگر میں چلوں، وزارت خزانہ جو ہے وہ خبردار کر رہی ہے کہ سیلابی نقصانات سے حکومتی مالی دباؤ بڑھے گا. سر یہ اس کے امپیکٹ اگر ہم بجٹ خسارے پر دیکھیں تو وہ کس حد تک بڑھ سکتا ہے، کیونکہ ونس اگین وہ بھی ایک ٹریگرنگ پوائنٹ ہے سب کے لیے. دیکھیے حکومت کے پاس دو چوائسز ہیں. ایک IMF کا ٹارگٹ ہے جس میں ہم نے ایک بجٹ کا خسارہ 4.5 سے 5% آف GDP اپنا رکھا ہوا ہے. اب یہ اتنا بڑا شاک کے بعد IMF کا مشن آئے گا تو obviously they will be sympathetic، تو وہ ٹارگٹ ریوائز ہو سکتا ہے. لیکن وہ جو ٹارگٹ ریوائز ہونا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس گیپ کو فل کہاں سے کرتے ہیں. اگر تو آپ اس گیپ کو مزید قرض لے کے فل کرتے ہیں تو آلریڈی ہم ایک ڈیٹ سٹریسڈ کنٹری ہیں، ہمیں مزید قرض نہیں لینے چاہیے. اگر آپ اس گیپ کو کمبینیشن آف تھنگس سے کرتے ہیں کہ آپ اپنے خرچے کم کر لیتے ہیں، کچھ پروجیکٹس کو ڈیفر کر دیتے ہیں، اچھی فائنینشیل پروڈنٹ مینجمنٹ کرتے ہیں، لوکل لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں. دیکھیں نا، لاس تو پاکستان کا ہوا ہے، ہم خالی ڈونر سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہمارا فائنینشیل سیکٹر کیوں نہیں سامنے آتا؟ کارپوریٹ سیکٹر کیوں نہیں سامنے آتا؟ ان کو آپ انسینٹیوز دیجئے کہ وہ سامنے آئیں. اگر ہم ان سے کرتے ہیں تو آپ کو بجٹ کے خسارے کا کم پریشر آئے گا. لیکن اگر ہم ٹریڈیشنل، جس کو ہم نارمل یا بزنس ایز یوزول کہتے ہیں کہ مزید قرضہ پکڑ لو، تو لینڈر تو قرض دینے پہ تیار ہیں، لیکن آپ کی معیشت کے اوپر پھر وہ ڈیٹ کا برڈن مزید بڑھ جائے گا جو ہمارے لیے کسی بھی طرح مناسب نہیں. بالکل، یہ جس طرح بھی آپ فرما رہے ہیں، موجودہ حالات میں حکومت کو ریلیف اور ریکنسٹرکشن پر بھاری اخراجات اب کرنے ہوں گے. سر کیا یہ پبلک فائنانس کو غیر مستحکم کر سکتا ہے جی اس پوری صورتحال کو؟ جی آئی تھنک دے ول سٹ ود IMF کہ کتنا کوشن نکالا جائے گا. IMF ان کے ساتھ جب ابھی تو کچھ وقت لگے گا اسیسمنٹ کرنے میں، اور اسیسمنٹ کے بعد پھر آپ اس میں آگے چلیں گے. لیکن اس وقت جو ہے، کیونکہ ہم اپنے پرکس، پریویلیجز، پاپولسٹ جو سکیمز ہیں پولیٹیکلی مووڈ، ان کو بند کرنے پر تیار نہیں ہیں، تو پھر تو برڈن بڑھنا ہی بڑھنا ہے. لیکن اگر ہم وہاں کچھ ایلیٹ اگر سیکریفائز تھوڑا سا کر لے تو برڈن نہیں بڑھے گا جتنا بڑھنا چاہیے. ادروائز اگر آپ بزنس ایز یوزول کرتے ہیں تو I'm worried کہ آپ کی اکنامک جو ریوائول کا ٹائم لائن ہے that will be further delayed. ہارون صاحب کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ موسمیاتی تبدیلی اب پاکستان کی زرعی اہداف کو ہر سال غیر یقینی بنا دے گی؟ ایک ٹریک ریکارڈ ہے، ہر دفعہ اسی طرح سیلاب آتا ہے، ہر دفعہ کہا جاتا ہے چیزیں مینج ہوں گی، اور ہر دفعہ ہم اسی کیوس کی سچویشن میں چلے جاتے ہیں جس میں انفارچونیٹلی آج ہم ہیں. کہ دیکھیں اس میں موسمیاتی تبدیلی کا لینا دینا کوئی آدھا ہے 50%. اوکے، باقی تو یہ ہیومن میڈ ڈیزاسٹر ہے. جب آپ گریڈ کے تحت ریور بیڈز کے اوپر ہاؤسنگ سکیمز بناتے ہیں، جب آپ پلان نہیں کرتے، جب آپ ایک پریمپٹ نہیں کر پاتی، آپ کی NDMA صرف ری ایکٹیو ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں یہ تو ہمارا اپنا قصور ہے. اور یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کا جو خالی سیلاب نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہے ہیٹ ویو بڑھنے کے اثرات ہیں، ڈراؤٹ آتا ہے. اب یہ ساری چیزیں آر گیون. اب اس کے بعد بھی اگر ہماری کلائمیٹ منسٹری اور دوسری کہتے ہیں کہ جی باقی ممالک کا سب قصور ہے، ہم بھگت رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ لاس اینڈ ڈیمیج میں پے کریں، تو یہ میرے خیال سے اٹس بینگ نائیو اینڈ لیونگ ان ڈینائل. ہمیں اس وقت یہاں ریسورسز ڈالنے ہیں
اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ڈالنے ہیں کہ ان کو ہم نے کیسے ریزیلینس بلڈ کرنی ہے. تھوڑا سا تو آپ یو نیڈ ٹو رائز ابو پالیٹکس اور کچھ اسٹیٹمنٹ دیں کہ ہم ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ریور بیڈ پہ ہیں سب کو بین کر رہے ہیں. یو نو سم تھنگ اسٹرانگ سگنل تو جائے, ورنہ بیچارے غریب پھر سے وہاں بیٹھ جائیں گے اور پھر یہ ریپیٹ ہوتا رہے گا. بالکل صحیح ہے سر. اگر مہنگائی 5% سے اوپر گئی, جو آپ بھی پریزیوم کر رہے ہیں اور بہت سارے جو اکانومسٹ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں, اور خوراک کی قلت بڑھتی ہے, تو حکومت کو کیا دوبارہ سبسڈی یا پرائس کنٹرول پالیسی پر جانا ہوگا؟ اس کو آپ کیسے پھر انالائز کرتے ہیں ڈاؤن دا روڈ؟ جی اس میں ملٹیپل ایریاز ہیں. فرسٹ آف آل تو یہ جو سارا سبجیکٹ ہے یہ 18ویں امینڈمنٹ میں ڈیوالو ہو چکا ہے. یہ صوبوں کا کام ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا اس کے اندر رول کم ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ٹوٹل میکنزم ہے مارکیٹ کی ریگولیشن کا, وہ انگریز کے زمانے کا چلا آ رہا ہے کہ ایک آپ کا ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر جاتے ہیں یا جاتی ہیں اور وہ پرائس چیک کرتے ہیں اور اس کے اوپر بیٹھ کے تصویر کھنچاتے ہیں. اب تو آپ کے پاس ٹولز ہیں, ٹیکنالوجی ہے, فون ہے, آپ کو چاہیے کہ انفارمیشن کو یوز کریں, الیکٹرانک ریگولیشن کو یوز کریں, کہاں مڈل مین پیسے کما رہا ہے لوگوں کو پتہ ہوگا. پھر آپ کی کنزیومر رائٹس کی ایسوسیشنز ہوتی ہیں, یہ ایک آرکیٹیکچر ہے. جب تک مارکیٹ آرکیٹیکچر ٹھیک نہیں ہوگا, خالی شرح سود بڑھا کے انفلیشن کنٹرول نہیں ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انفلیشنری پریشر جب بڑھتے ہیں تو آپ جو چیزیں خود بناتے ہیں, پاکستان میں اگاتے ہیں, وہاں آپ کو سبسڈی دینی چاہیے تاکہ وہاں پر ڈسرپشن نہ ہو اور لوگوں کو صحیح قیمت پر مل پائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سارا نظام منڈیوں کا جو ہے اس کی ریگولیشن ایکچولی نہ ہونے کے برابر ہے. مڈل مین جو ہے کسان سے اینڈ یوزر کے درمیان اتنے بڑے مارجنز ہیں کہ جن کو آپ ماڈرن ریگولیشن سے ہی کنٹرول کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اگر سر آپ سے ایک ویو لوں میں, تھوڑا سا لانگ ٹرم ویو, تو یہ موسمیاتی تبدیلی سے معیشت کو بچانے کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ بیکاز اس کا امپیکٹ جو ہے یہ لانگ لاسٹنگ ہے. اٹ از ناٹ لائک کہ شارٹ ٹرم ارینجمنٹ ہو, جس طرح ابھی ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں اور کل بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہر جو ادارہ ہے وہ ریئیکٹیو اپروچ پر چل رہا ہے. کل پی ڈی ایم اے کے سربراہ میرے ساتھ تھے, وہ بھی یہی چیزیں تھیں, اور جب بھی باتیں ہوتی ہیں تو ریئیکٹیو اپروچ پہ ہی ہم چلتے ہیں. لانگ ٹرم کے اوپر وی ڈونٹ تھنک دیٹ مچ, کیونکہ obviously کیونکہ پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں اور کہتی ہیں جلدی جلدی جو کام ہو جائے اور سرفیس ہو جائے, that's what is important for them. کہ دیکھیں یہ حکومت اکیلی کے نہ بس کا کام ہے نہ وہ کر سکتے ہیں. دنیا میں ممالک, پہلی بات تو یہ ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نیچرل ڈیزاسٹر کو ڈیل کرنے کے لیے کوئی ڈیولپمنٹ بینک کیوں نہیں ہے. دیکھیں نا, ہمارے پاس ایک سینٹرلائزڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے جو اس پہ اسپیشلائز کرے, زراعت کو, ہاؤسنگ کو, جو ہمارے لائیولیہوڈز ہیں. ابھی بیچارے مائکرو فائنانس بینک اور اخوت اور دوسرے تیسرے NRSP بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں نا. سو وی نیڈ این انسٹیٹیوشن جو اس پہ اسپیشلائز کرے فائنینسنگ کے لیے, اور اس کا پھر ڈونرز کے اوپر بھی اعتبار بڑھے گا کیونکہ حکومت پہ تو اعتبار بہت کم ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو ڈیولپ کٹنگ ایج ریسرچ اینڈ تھنکنگ ان آر یونیورسٹیز, اور اس کے لیے لوکل اور انٹرنیشنل فائنینسنگ کو لایا جائے تاکہ ہمارے وہاں پر سینٹرز آف ایکسلنس ہو جو لوگوں کو باخبر رکھیں. تیسری چیز کمیونیکیشن, کہ آپ لوگوں سے کمیونیکیٹ کریں کہ اس چیز کے یہ فائدے ہیں. اینڈ فائنلی گورننس, تو آپ کو پتہ ہے گورننس فیلور کی وجہ سے ہم بار بار بھگت رہے ہیں. تو وی نیڈ ٹو ڈیولپ ملٹیپل انسٹیٹیوشنز اور اس کو اے پولیٹیکل کریں, کیونکہ یہ پالیٹکس نہیں ہے جو آپ ابھی بات اور میں بات کر رہے تھے. دس از اونلی لو لیول پوائنٹ اسکورنگ. پالیٹکس جو ہوتی ہے اس کا پالیسی سے تعلق ہے, اس کا کریڈیبل ایکشن سے تعلق ہے. یہ جو ایک ٹویٹر کے اوپر اور یہ جو سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں یہ تو کوئی پالیٹکس نہیں ہے نا جی. لاسٹ سر مجھے بتائیے کہ انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز جو ہیں انہوں نے ہماری جو آؤٹ لک ہے پاکستان کی, دے ہیو گیون اٹ اے پازیٹیو. سیلاب کے بعد یہ جو ٹرسٹ لیول ہے یہ برقرار رکھتے آپ دیکھ رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آؤٹ لک میں بھی شاید کوئی تھوڑی سی کمی ہو؟ دیکھیے پہلے تو آپ کلیئر ہو جائیں کہ جو آؤٹ لک ہے, موڈیز کی ہو یا فچ کی ہو یا اسٹینڈرڈ اینڈ پور کی ہو, یہ کریڈٹ ریٹنگ کی آؤٹ لک ہے کہ آپ اپنا قرض ادا کرنے کی صلاحیت آپ کی کتنی ہے. تو اگر کیش فلو پہ پریشر آتا ہے, ڈیفیسٹ پہ آتا ہے اور ہمارا جو ریزروز پہ آتا ہے, تو یہ آؤٹ لک پھر سے دوبارہ نیچے جا سکتی ہے. لیکن اگر ہم IMF کے ساتھ مل کے, جیسے میں نے کہا, پروڈنٹ طریقے سے
फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लेते हैं तो दिस आउट शुड रिमेन वेयर इट इज. बिल्कुल ठीक है. हारून शरीफ साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम. नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे और ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि अब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है इस पूरी सूरत हाल पे पोस्ट 9 मई और सज़ाएँ, और उसके बाद जो अब एक सिचुएशन के अंदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो क्या है, इससे निकलने का कोई उनके पास रास्ता भी है या सिर्फ और सिर्फ एहतजाज ही उनके ज़हन में है. और मेरे साथ होंगे नूरुल हक कादरी साहब एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. नाज़रीन, एक तरफ मुल्क हालिया सैलाब और तबाहकारियों से नबर्द आजमा है तो दूसरी जानिब सियासी महाज पर भी गर्मी बढ़ती जा रही है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 18 अरकान कौमी असम्बली, जिनमें बैरिस्टर गौहर भी शामिल हैं, नए ने मुख्तलिफ कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया है. ये अरकान मजमूई तौर पर 34 कायमा कमेटियों का हिस्सा थे और उनकी अलहदगी को एक बड़ी सियासी पेश तरफ समझा जा रहा है. इसी दौरान ये इतलात भी गर्दिश कर रही हैं कि पार्टी के कुछ पार्लिमानी अरकान इमरान खान की मंजूरी के बगैर हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मुतहरिक हैं. मज़ीद ये कि ज़िमनी इंतखाबात के बाइकॉट के बावजूद लाहौर की नशिस्त N129 पर उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान किया गया है, जिससे सियासी हलकों में नई बहस को जन्म दे दिया गया है. सवाल ये है, क्या ये फैसला और इख्तलाफात पार्टी को मज़ीद कमज़ोर कर रहे हैं या कोई नई हिकमत अमली जन्म ले रही है? इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है नूरुल हक कादरी साहब ने, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के. काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का. काजी साहब, फरमाइएगा, खान साहब की हदायत पर कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े दिए गए, क्या ये कदम पार्टी के मौक़िफ़ को मजबूत करता है या सिर्फ अपने आप को ऐवान से गैर मुअस्सर बनाने के लिए ये चीज़ की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. साहब, शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में शामिल करने का. जो कमेटियों से इस्तीफ़ा के हवाले से इमरान खान की बिल्कुल सरीह और वाज़ेह हिदायत हैं और उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है और बेशतर अरकान जो है कमेटियों से इस्तीफ़ा दे चुके हैं. इमरान खान एक सियासत के पुराने और लंबी इनिंग्स खेलने वाले खिलाड़ी हैं और जेल में रहकर भी तमाम तर ख़बरों पे, तमाम तर सियासी मामलात में, तमाम तर मुल्की सूरत हाल पे वो उसकी गिरफ्त जो है रोज़ बरोज़ मजबूत होती जा रही है. और इस तरह के जो पॉलिटिकल ये स्टंट भी हैं और एक इससे ये भी होगा कि ये जो कोकला जमहूरियत के नाम पर एक निज़ाम है, इसकी कमज़ोरियों की, इसकी खामियों की और इस पर बदएतमादी का एक इजहार भी है. तो इस हवाले से कुछ लोग तो ये इसका तासुर लेंगे कि शायद पार्लिमानी किरदार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है उस पर कोई इसका मनफी असर पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ मुल्की सियासत पर इसका असर और बैनुल-अक़वामी मंज़र पे इसका असर जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में होगा, इमरान खान के हक़ में होगा और उन वोटर्स के हक़ में होगा जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में एतमाद किया है. लेकिन कादरी साहब, इसमें ये फरमाइएगा, जिस तरह अभी आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के हक़ में होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में होगा, लेकिन 18 अरकान के इस्तीफ़े से कौमी असम्बली की 34 कमेटियाँ मुतासिर हुई हैं. क्या ये सियासी दबाव है या अपनी आवाज़ को खुद ही मेरे ख्याल में बंद करने का कोई फ़ैसला किया जा रहा है? इससे खान साहब का या PTI के हक़ में ये चीज़ें कैसे जाएंगी? देखें, जिस तरह पार्लिमान को बेतौकीर किया गया है और बैक जुम्बुश कलम पहली दफ़ा यानी ATC कोर्ट से पहली तो डिस्क्वालिफिकेशंस होती रही हैं, हाई कोर्ट से होती रही हैं, सुप्रीम कोर्ट से होती रही, चीफ जस्टिस के लेवल पे होती रही और जिस तरफ ATC कोर्ट के ज़रिए से दोनों हाउसेस के
اپوزیشن لیڈرز کو اور متعدد اراکین کو اور پنجاب اسمبلی جو اس ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے اپوزیشن لیڈر کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اور نااہل کیا گیا. تو یہ تو موجودہ سسٹم اور نظام نے خود جو ہے اس جمہوریت کا گلا گھونٹ لیا ہے, اس کو چھری سے ذبح کر دیا ہے. اب اس میں میرے خیال میں اتنی سکت نہیں ہے, اور اس کا اظہار جو ہے ابھی خان صاحب استعفیٰ کمیٹیوں سے استعفیٰ کی اعلان کی صورت میں کر رہے ہیں. اوکے, لیکن ناقدین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ دراصل پارٹی کو مزید تنہا کر رہا ہے. آپ کے خیال میں کیا یہ سیاسی حکمت عملی ہے؟ کیونکہ آپ کے ناقدین کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف تو خود سیاسی خودکشی کر رہا ہے اس ساری صورتحال میں. دیکھیں, تنہائی تب ہوتی ہے جب آپ کی پالیسی, آپ کے فیصلے پبلک قبولیت اس کی نہیں ہوتی. تنہائی تب ہوتی ہے کسی جماعت کے سامنے کھڑا ہونا یا چند جماعتوں کے ایک خود ساختہ سو کالڈ اتحاد یا گروہ کے سامنے کھڑے ہونا. یہ تنہائی نہیں ہے اکیلے کھڑا ہونا. تنہائی تب ہے جب آپ عوام سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے, جب عوام سے آپ کے رابطے ختم ہو جاتے. دیکھا یہ جائے گا کہ اس فیصلے کا عوامی اس کا اثر کیسے پڑتا ہے اور عوام اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, کیونکہ ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ اس طرح فیصلے عوام چونکہ اس سارے نظام سے لاپرواہ ہے اور اس نظام کو کوئی وقت دیتی ہی نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس کا جو پی ٹی آئی کی عوامی سیاست ہے, جو ہر گھر تک ہے, جو ہر نوجوان تک ہے, جو ہر بوڑھے تک ہے, جو ہر خاتون تک ہے اور تمام صوبوں میں ہے, تو اس کی میرے خیال میں عوامی پذیرائی زیادہ ہوگی. اچھا, یہ خبریں بھی عام ہو رہی ہیں کہ کچھ اراکین خان صاحب کی منظوری کے بغیر حکومت سے رابطہ کر رہے ہیں. کیا یہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے یا قیادت سے مایوسی کا اظہار ہے؟ کیونکہ یہ چیز حکومت کی طرف سے آ رہی ہے کہ جی اب بہت سارے ایسے ارکان ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ہم سے اب ڈائریکٹ کوارڈینیٹ کر رہے ہیں چیزوں کے لیے. اس کو آپ کس پیرائے میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, وہ رابطے جو خان صاحب کی مرضی کے خلاف ہوں گے, وہ رابطے جو خان صاحب کی اجازت کے بغیر ہوں گے, وہ رابطے جو پارٹی کی پالیسی کے خلاف ہوں گے, وہ رابطے جو پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوں گے. وہ پچھلے بھی دیکھا گیا کہ 8 فروری سے پہلے 9 مئی کے بعد جن لوگوں نے پارٹی سے رستے جدا کیے, عوام نے ان کو مسترد کر دیا, عوام نے ان کو باہر پھینک دیا نظام سے. تو اس طرح جو بھی کریں گے ان کا اپنا ہی نقصان ہوگا ان اراکین کا. اور میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی رابطے ہیں. رابطوں کی جو نوعیت ہے وہ اس طرح کی ہے کہ چونکہ قومی اسمبلی میں, سینٹ میں, صوبائی اسمبلیوں میں ہمارے نمائندے موجود ہیں, اور کہیں پہ جا کے جب آپ اسمبلیوں میں ہوتے ہیں, مختلف میٹنگز ہیں, مختلف ایونٹس پہ, مختلف مواقع پہ آپ کہیں تو حکومت کے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں. اس طرح کے بالکل ایک غیر رسمی اور جو عمومی روابط ہوتے ہو سکتے, لیکن ایک خاص مشن اور مقصد کے لیے کوئی بھی رابطہ یا کوئی بھی بات چیت خان صاحب کی اپروول اور اجازت کے بغیر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی مذاکرات جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں اراکین, وہ ایاز صادق, رانا ثناءاللہ یا پیپلز پارٹی کی قیادت سے کر رہے ہیں. تو جس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں یہ کسی قسم کی کوئی پالیسی نہیں ہے اور یہ آف دا ریکارڈ ہو سکتا ہے, بٹ کوئی ڈائریکشن نہیں ہے کہ ان سے بات چیت کی جائے. آگے تھوڑا سا چلتے ہیں, مجھے بتائیے گا بائیکاٹ کے باوجود نے 139 میں امیدوار کھڑا کیا گیا ہے, کہ یہ فیصلہ اصولی ہے یا صرف سیاسی بقا کے لیے کوئی چیز چل رہی ہے؟ کیونکہ ارلیئر اگر ضمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے نہیں آنا تھا تو پھر این اے 129 کے اندر کیا ضرورت تھی کہ امیدوار کو کھڑا کرنے کی؟ جی این ای 29 جو گورنر جی میاں اظہر صاحب والا, جی اللہ جنت نصیب کرے, جی جی بالکل, میاں اظہر صاحب کا جو نشست ہے, جی اس پہ بالکل خان صاحب کی طرف سے ہدایات یہی تھی کہ وہ نشست چونکہ وہ ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ سے نہیں ہے, جو نشستیں ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ سے پی ٹی آئی کے ہاتھ سے گئی ہیں اس پہ ہم دوبارہ الیکشن لڑیں گے. اور یہ خان صاحب کا فیصلہ اس لیے تھا کہ ڈسکوالیفیکیشن کے اس فیصلے کو
مسترد کرنا تھا اور یہ بتانا تھا کہ یہ عدل اور انصاف اور پارلیمانی تقاضوں کے خلاف ایک فیصلہ ہوا ہے. جو نشست گورنر صاحب کی رحلت اور وفات کی وجہ سے خالی ہو گئی ہے، تو خان صاحب کی خواہش تھی کہ اس کی نوعیت الگ ہے، اس پہ الیکشن لڑا جائے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن ضمنی انتخابات سے بائیکاٹ کا فیصلہ، کیا یہ دراصل آپ کو نہیں لگتا حکومت اور جو ان کے اتحادی ہیں ان کو ایک کھلا میدان دینے کے مترادف ہے کہ وہ آئیں، وہ اپنی ایک حکومت پراپرلی جو 2/3 میجورٹی اس کے ساتھ وہ لوگ پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے؟ بالکل، ایک پارٹی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ ضمنی انتخابات میں اس کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے اور یہ ایک موقع ملے گا کہ ہم اپنی آواز کو نہیں پہنچا سکیں گے، بلکہ ضمنی انتخابات اگر ہم جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں یا داندلی ہوتی ہے، یا خان صاحب کا کہنا ہے کہ اس پہ وہی 47 کا جو ریہرسل ہوگا اور وہی لوگ آئیں گے، پی ٹی آئی کو یہ نشستیں دوبارہ نہیں دی جائے گی، پورے ایک پلان کے ساتھ ایک منظم داندلی اور ریگنگ کے ذریعے سے. لیکن پھر بھی پارٹی میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چلو ہم جب کمپین چلائیں گے تو عوام الناس تک ہمارا نقطۂ نظر اور ہمارے پہ جو مظالم ہو رہے ہیں، ہم جس صعوبت اور مشکل دور سے گزر رہے، اس کے حوالے سے کم از کم آگاہی تو ہو جائے گی. یہ ایک خیال ہے پارٹی میں، لیکن آپ کو پتہ ہے ایز اے چیئرمین پارٹی خان صاحب کا فیصلہ جو بھی ہوگا وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا. لاسٹ ذرا مجھے بتائیے گا کہ آپ کا اپنا ووٹر یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ ایوان میں نہیں، کمیٹیوں میں نہیں، ضمنی انتخابات میں نہیں، تو پھر عوام کے حق کی نمائندگی کیسے ادا کی جائے گی اور کہاں سے ہوگی؟ کیونکہ ایک جو سپورٹ ہے پبلک کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اگر آپ اس سارے سے نکل جائیں گے، پارلیمنٹ کے پورے سسٹم سے آؤٹ ہو جائیں گے، تو پھر عوام پھر کس کو دیکھے گی اور کیا ایکسپیکٹ کرے گی؟ دیکھیں، عوام تو یہ بھی پوچھتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں مسلسل کہ 8 فروری کو ہم نے الیکشن کسی ایک جماعت کو دیا، کسی ایک نمائندے کو دیا، کسی ایک سمبل پہ دیا، اور رزلٹ جو آیا وہ کوئی اور لوگ تھے. تو جب عوام یہ پوچھتے ہیں کہ ادھر نمائندگی کا آپ حق ادا نہیں کر سکتے جب آپ تک جب ووٹنگ کے اس پروسیس میں حصہ نہیں لیں گے، الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے تو نمائندگی متاثر ہوگی. تو ساتھ عوام یہ بھی پوچھتے ہیں کہ 2008 میں جو پوری قوم نے جس پہ حق میں ووٹ دیا وہ تو اسمبلی تک پہنچے ہی نہیں ہے. اس وجہ سے جو 8 فروری میں جو بڑا داندلا ہوا ہے اور پاکستان کی تاریخ میں بلکہ انتخابی تاریخ پوری دنیا کی تاریخ میں اس لیول کی داندلی نہیں ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے اکثریت عوام کا یہی خیال ہے کہ اس ووٹنگ کا اور اس الیکشن کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. نور الحق قادری صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا جی، ویری گریٹفل جی. ناظرین، یہ ہے پاکستان، ایک ایسا ملک جو پچھلے برسوں سے صرف قدرتی آفات نہیں بلکہ حکمرانوں کی مجرمانہ غفلت اور بیوروکریسی کی بے حسی سہ رہا ہے. کبھی بے قابو بارشیں، کبھی تباہ کن سیلاب، کبھی جھلسا دینے والی گرمی اور کبھی خشک سالی. مگر سوال یہ ہے، کیا یہ سب کچھ صرف قدرت کا فیصلہ ہے یا ہماری اپنی کرپٹ اشرافیہ، نااہل حکمران اور مردہ دل اداروں کی بد انتظامی کا نتیجہ؟ 2022 کے سیلاب کو یاد کیجیے، جب 1/3 پاکستان پانی میں ڈوب گیا تھا. 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے تھے، 20 لاکھ سے زیادہ گھر تباہ ہوئے تھے، 80 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے تھے اور معیشت کو $30 ارب سے زیادہ کا نقصان ہوا تھا. لیکن حکمران کیا کر رہے تھے؟ ایگزیکٹلی وہی جو اس وقت ہو رہا ہے، پریس کانفرنسز، فوٹو شوٹس اور امداد کی سیاسی تقسیم. یہ آفات صرف زمین اور کھیت کھلیان نہیں بہا کر لے گئی بلکہ ریاستی نااہلی کا نقاب بھی نوچ پھینکا ہے. کسان اپنی محنت بہتا ہوا دیکھ رہا ہے، غریب اپنی جھونپڑی کھو کر سڑک پر بیٹھا ہوا ہے، اور بیوروکریسی اپنے ایئر کنڈیشن دفتر سے باہر نہیں نکل رہی. یہ صرف ماحولیاتی المیہ نہیں، یہ ایک نفسیاتی طوفان ہے. بچوں کی آنکھوں سے کھیل اور خواب چھین لیے گئے ہیں. خواتین پر بوجھ دوہرا ہو گیا ہے. کسان کے ہاتھ سے فصل بھی گئی اور مستقبل کا یقین بھی. ناظرین، یہ زخم صرف مالی نہیں، یہ روح کے زخم ہے. ہر بارش کے بادل کے ساتھ یہ قوم خوف میں ڈوب جاتی ہے. ہر کسان کی دھڑکن
इस बेयकीनी में दफन हो रही है। अब सवाल ये है, क्या हम अपने आने वाली नस्लों को सिर्फ डूबते गांव, बर्बाद खेत, टूटे ख्वाब और खौफ में जकड़ा हुआ जहन विरासत में देकर जाएंगे, या हम इन इदारों का एहतसाब करेंगे जिन्होंने बंद बांधने की बजाय फंड खा लिए, नकासी का निज़ाम बेहतर करने की बजाय कागजी रिपोर्ट्स बनाई और अवाम को लावारिस छोड़ दी? क्या हम इन हुक्मरानों से सवाल करेंगे जिनके लिए माहौलियाती पॉलिसी सिर्फ 5 स्टार होटल्स में कॉन्फ्रेंस रूम की तकरीरों तक महदूद है? क्योंकि नाजरीन, अगर हम अब भी ये कदम ना उठाया तो आने वाली नस्लें सिर्फ सैलाब की मार ही नहीं खाएंगे, बल्कि वो एक खौफजदा, ज़हनी तौर पर बीमार और गुलाम कौम बनकर परवान चढ़ेगी। और तब तारीख हमें माफ़ नहीं करेगी, बल्कि हमें मुजरमों के कटहरे में खड़ा करेगी। इसी मौके पर किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ये दाग दाग उजाला, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। सोचने की बात ये है, क्या हम इस मिट्टी को ज़रखेज़ बनाएंगे या इसे हमेशा खौफ और बर्बादी की नज़र कर देंगे? इसके साथ ही मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।